सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आपकी बारगाह में आने से कबल जो आपके बचपन के हालात हैं, आपका असल नाम अब्दुल्ला, बाज रिवायतों में अब्दुल काबा कहा गया है। ज़माने जाहिलियत में अब्दुल काबा नाम था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल कर अब्दुल्लाह रखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर उनका लक़ब पड़ गया, कुन्नियत हो गई, और सिद्दीक और अतीक आपका लक़ब हो गया। हज़रत अबू बकर खुद फरमाते हैं कि बचपन से मेरी हालत ऐसी थी कि कभी मैंने किसी बुत के सामने सजदा नहीं किया। वो कुफ्र और शिर्क के ज़माने में थे जहां हर तरफ बुत परस्ती थी। खुद उनके घर में एक कमरा था जहां बुतों को रखा गया था। हज़रत अबू बकर फरमाते मेरे बाप अबू कुहाफा, जिनका नाम उस्मान है, हज़रत अबू बकर के वालिद अबू कुहाफा एक दिन इनकी गर्दन पकड़ करके ले आए, कहा चल उन माबूदों के सामने तू खड़ा हो जा जो हमारी हिफाजत करते हैं और हमारी देखभाल करते हैं। और ये कह करके मुझे कमरे में छोड़ दिया और दरवाजा बंद करके चले गए कि जितनी देर खड़ा रहेगा इबादत करेगा। हज़रत अबू बकर कहते हैं मैं छोटा था, मैं एक बुत के सामने आया और कहा कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना खिला दो। बहुत देर तक उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर कहते हैं मैंने कपड़े उतारे और कहा मैं बेकपड़े का हूं, मुझे थोड़ा कपड़े पहना दो। कौन हरकत करेगा? क्या बुतों में भी कोई हरकत होती है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने उठा करके दे मारा तो वो गिर गया। फिर मैं कहा कि मैं मारा हूं, उठकर बैठ तो जाओ। सिद्दीक अकबर अल्लाह ताला अन्हु अपने हालात ये बयान करते हैं। फिर मैं दरवाजा खोल कर आया। उसके बाद से बचपन से मुझे इस तरह की चीजों से नफरत थी। ये देखेंगे मिन जानिबिल्लाह होती है, अल्लाह की तरफ से जो कल्बी हिदायत मिलती है। बाज ऐसे लोग होते हैं जिनको खुराफात से कोई लेन देन नहीं होता। ऐसे आज हमारे ज़माने में भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो जाहिलों की हरकतों से नफरत करते हैं। मैं समझता हूं उन्हें दावत इस्लाम देने की ज़रूरत है कि वो अगर इस्लाम की सच्चाइयों को देखेंगे तो यकीनन वो इस्लाम कबूल करेंगे। बहुत सारी खुराफात, जबकि कोई दावत उस वक्त नहीं चल रही थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत अभी शुरू नहीं हुई थी, तब की बात हज़रत अबू बकर कहते। दो खासियतें अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी में इस्लाम लाने से पहले से थी। एक, आपने कुफ्र नहीं किया, यानी शिरक नहीं किया, किसी भी बुत के सामने न हाथ फैलाया न सजदा किया, इस्लाम लाने से पहले ही। दूसरी आदत फरमाते हैं कि अरब में शराब पानी की तरह पिया जाता था। शराब न पीने वाले को नामर्द कहते थे और कंजूस कहते थे, अलग अलग तरीके से ताने मारते थे। शराब इस तरह से आम थी। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं मैंने बचपन से होश आने के बाद से लेकर कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। कौन तबलीग किया था आपको? किसने बताया था? जबकि उस वक्त शराब के हराम होने का कोई तस्वुर भी नहीं था लोगों के दिमाग में। फरमाते हैं एक बार मैं गुजर रहा था रास्ते से, तो एक शराबी को देखा, शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ है और अपने महबूब को उसने गलाजत कर ली थी। वहीं पर शराब के नशे में उसने गलाजत कर ली, पखाना किया है और अपनी गलाजत में हाथ डालता है और मुंह तक ले जाता है, हाथ डालता है और मुंह तक ले जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं उसी दिन मैंने कहा कि वल्लाही हर्रम अलैयल खमर, के हर्रम तो अलैयल खमर, मैंने अपने आप पर खमर यानी शराब को हराम कर लिया था कि ऐसी नहुसत जिस आदमी को उसकी गलाजत का पता ना हो वैसी चीज मैं क्यों करूं। फिर आपसे मक्का वाले कहते थे कि कभी कभार एक दो चुटकियां ले लो। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि शराब के मुतालिक हमने सुना है कि अक्ल पर पर्दा डालती है और मैं नहीं जानता कि कोई अक्ल वाला शराब को पिएगा, अक्ल रखने वाला शराब को पिएगा। हज़रत अबू बकर का ये जुमला याद रखो कि तुम्हारे पास अगर आंख है तो आंख रखने वाला अपनी आंख में मिट्टी नहीं डालेगा। क्यों? उसे पता है मेरी आंख खराब हो सकती है। जिसके उंगलियां मौजूद हैं वो उंगलियों पर छुरी नहीं चलाएगा। क्यों? उसे पता है कि उंगलियां कट जाएंगी। तो फरमाते हैं कि अकल पर जब पर्दा पड़ जाता है शराब की वजह से,
تو پھر وہ کیسا بے عقل ہے جو اپنی اچھی خاصی عقل کو شراب کے ذریعے سے برباد کر رہا ہے. آج تو دنیا میں فیشن ہے, شراب کو ایسا عروج دیا گیا ہے, بڑے بڑے امیروں کی یہ شان سمجھی جاتی ہے, جب تک ان کے گھروں میں اب تو حال یہ ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ پیا جا رہا ہے. اور مسلمانوں یاد رکھنا, تمہارے لیے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے تو اس میں کوئی نفع نہیں ہو سکتا, کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. شراب کو بھول سے بھی ہاتھ نہ لگائیں, ورنہ قیامت کے دن کے متعلق حدیثوں میں ملتا ہے کہ جہنمیوں کا یا مجرمین کا جو قیامت کے دن سڑے ہوں گے, گلے ہوں گے, ان کا پیپ نکال کر کے شرابیوں کو پلایا جائے گا کہ یہ شراب پیتے تھے, دنیا میں مزے لیتے تھے, اب آج یہاں یہ پیو. اور وہ بھی ایک روایت میں ہے کہ مائے حمیم بھی انہیں دیا جائے گا, کفار و مشرکین کو بھی اور شراب پینے والوں کو بھی. مائے حمیم وہ ہے کہ تم اگر اس کھولتے ہوئے گرم پانی کو صرف منہ کے قریب کرو گے تو اس کی بھاپ سے ہونٹ نیچے کا لٹک کر زمین تک چلا جائے گا. اتنا کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا پینے کے لیے. اس نحوست سے بہت دور رہو, بہت دور رہو. بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق جتنے لوگ ہیں سب پر لعنت فرمائی. شراب کے لیے انگور نچوڑنے والا اس پر بھی لعنت ہے, شراب اٹھا کر کے لانے والا اس پر بھی لعنت ہے, شراب بیچنے والا اس پر بھی لعنت ہے, شراب کی خرید و فروخت کسی کتاب میں لکھنے والا اس پر بھی لعنت ہے. شراب خریدنے والا, بیچنے والا, پینے والا سب اس گناہ میں مبتلا ہیں. 10 قسم کے لوگ جو شراب سے متعلق ہیں, ریلیٹڈ ہیں, ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت آئی ہے. یہ مسلمانوں کا شیوا ہو ہی نہیں سکتا, یہ مسلمانوں کا طور طریقے ہو ہی نہیں سکتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بھی میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. 2 خاصیتیں آپ کی تھیں. یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے, کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ کچھ ایسے لوگ جن تک کوئی نبی پہنچے نہ ہو, جن تک کوئی عالم پہنچے نہ ہو, ایسا کوئی گاؤں, ایسا کوئی شہر ہو اور وہ اسلام نہیں لائے اور وہ اللہ اس کے رسول کو نہیں پہچانے, تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کوئی خطہ اور ایسی کوئی جگہ رکھی نہیں جہاں حق کی دعوت پہنچی نہ ہو, کوئی ایسی جگہ رہی نہیں. اگر کسی کا ایسا حال ہے بھی کہ کوئی وہاں پر سچائی کی دعوت لے کر گیا نہیں, تو ایک بات یاد رکھیں, کوئی بھی اگر مبلغ نہیں آیا, عالم نہیں آیا, کوئی نہ بھی آیا ہو, تو اس خطے کے لوگوں کے دلوں میں اللہ ہدایت ضرور رکھتا ہے, انہیں خیر اور شر کی پہچان ضرور دیتا ہے. اب مجھے بتاؤ, 550 سال سے کوئی نبی مکہ میں نہیں آئے تھے. مکہ کیا پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے تھے. 550 سال کا عرصہ معمولی ہوتا ہے. 550 سال کی اتنی بڑی مدت گزر گئی, کوئی نبی نہیں آئے تھے دنیا میں. سیدھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کا جو عرصہ ہے اس کو زمانہ فطرت کہتے ہیں. کیا وہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ ان کے پاس تو کوئی نبی تھا نہیں. کیا وہ سارے لوگ کفر کرتے تھے؟ نہیں میرے عزیزوں, ان میں بیشتر لوگ ایسے تھے جو ایک خدا کی عبادت کرتے تھے. حضرت عبد المطلب ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین, اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں, ورقہ بن نوفل, زید بن عمر. یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھے, لیکن انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا, کبھی کفر نہیں کیا, اور پھر وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے. یہ اور بات ہے کہ رسول کوئی نہیں تھے. اب یہاں میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب سے بچے کہ نہیں بچے. پورے تقریباً 37 سال تک, 37 سال کی عمر ہو گئی تھی آپ کی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 40 سال تھی. آپ کی عمر تقریباً 37 ساڑھے 37 سال کے قریب تھی. اتنی عمر تک کبھی شراب نہیں پیے اور کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. تو کس نے منع کیا تھا آپ کو؟ کون تھا آپ کو جو ان حرام کاریوں سے روکا تھا؟ میرے عزیزو, اسی کو کہتے قلبی ہدایت.
من جانب اللہ جو ہوتی ہے وہ ہدایت تقریباً سب کے پاس ہوتی ہے، لیکن استعمال بندے بہت کم کرتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے خیر و شر کو پہچاننے والی دونوں چیزیں انسان کو دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں ہم نے انسان کے دل میں ڈالی ہیں، برائیوں کی بھی اور اچھائیوں کی بھی۔ تم پرکھ سکتے ہو، پہچان سکتے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ آج لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ شراب کے متعلق معلوم نہیں تھا حرام ہے کہ نہیں ہے، جوئے کے متعلق معلوم نہیں تھا حرام ہے کہ نہیں ہے، سب کر لیے، ان سب کے بارے میں تو تم کہتے ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کس عالم نے، کس مبلغ نے تمہیں آگ میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا؟ تم خود ہی تو بچپن سے بچ رہے ہو، بچپن سے تم خود ہی بچ رہے ہو۔ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے کسی نے منع کیا تمہیں؟ کہیں تقریریں ہوتی ہیں آگ کے بارے میں کہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالو، آگ میں ہاتھ نہ ڈالو۔ آپ کا سینس آپ کو بچا رہا ہے، یعنی اتنی ہدایت اللہ کی طرف سے خود تمہیں ملی ہوئی ہے، تم نے آگ کو گرم دیکھا ہاتھ نہیں ڈالتے۔ بچے کو ایک بار گرم کوئی برتن ہاتھ کے قریب لگاؤ، ایک بار چٹکا لگے پتہ چل جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ بچہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ یہ ہدایت اسے خود اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج اگر تمہارے پاس عالم نہ بھی ہو تو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے دلوں میں، اس کا استعمال کرو۔ بات ہم آتے ہیں صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک پر۔ دو چیزیں آپ نے زندگی میں کبھی نہیں فرمائی اسلام لانے سے پہلے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ تجارت میں بڑے ماہر تھے اور مکہ کے بڑے مشہور تاجروں میں آپ کا نام آتا تھا، بڑے مشہور تاجروں میں۔ حورا ملک شام کا کوئی علاقہ، تجارت کی غرض سے آپ نکلے۔ اس سے قبل آپ نے خواب دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک نور نکل کر کے آیا ہے اور پورے مکہ پر پھیل گیا، اور حضرت ابوبکر فرماتے وہ نور ایسا بارش کی طرح گر رہا تھا کہ مکہ کا کوئی گھر اس نور سے خالی نہیں تھا۔ میرے گھر میں بھی وہ نور داخل ہوا، میں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا تو دیکھا سب اجالا ہی اجالا تھا۔ میں گھبرا کر کے اٹھا اور میں مکہ کے ایک یہودی سے جا کر کے اس کی تعبیر پوچھی۔ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ تعبیر کیا ہو سکتی۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں اسی طاق میں فراق میں تھا کہ مجھے کوئی ایک عجیب و غریب خواب کی تعبیر بتائے، تو پھر اسی اسنا میں تجارت کے لیے میں نکل پڑا ملک شام۔ ملک شام کی تجارت کے درمیان ایک علاقہ تھا بحیرہ راہب کا۔ راہب عیسائیوں کا جو بڑا عالم ہوتا ہے، جس کو پاپ کہتے ہیں، وہ کتاب کا علم رکھنے والا عالم، اس کے پاس آپ ٹھہرے اور جا کر کے اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ رات میں ایک اجالا نکل کر مکہ پر پھیل گیا، میرے گھر میں بھی آیا۔ تو اس راہب نے پہلے میرا نام پوچھا، پھر پوچھا تمہارا خاندان کون سا ہے، پھر میرے خاندان کے متعلق پوچھا کیا یہ عرب کا مشہور خاندان ہے؟ کہا ہاں عرب کا سب سے مشہور خاندان قریش، میں اسی میں سے ہوں۔ پھر اس نے میرا پیشہ پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا تجارت کرتا ہوں۔ تو اس بحیرہ راہب نے کہا کہ اے ابو بکر اگر اللہ نے تیرا خواب سچ کیا تو ان قریب تمہارے خاندان میں ایک نبی پیدا ہوگا، ایک نبی پیدا ہوگا جو اپنے نور سے پورے دنیا کے گھروں کو بھر دے گا، اور تم اس کے ساتھی رہو گے اور اس کی وفات کے بعد تم اس کے وزیر بنو گے۔ یہ بہت پہلے ہی خواب میں دیکھا تھا حضرت ابوبکر نے، تعبیر میں یہ ملا، تجارت کی ہے، واپس آئے۔ یہی سفر کے بعد جب مکہ واپس آئے تو بڑے بڑے تاجر آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا ابو بکر کیسی رہی تجارت؟ کہا بہت اچھی ہوئی، بہت نفع کما کر کے آیا ہوں۔ تم بتاؤ مکہ میں کوئی نئی بات تو نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ہاں ایک نئی بات ہوئی ہے، ابو طالب کے بھتیجے عبداللہ کا یتیم بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ ہمارے تمام معبودوں کو جھٹلا رہے ہیں، ہمارے تمام خداؤں کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اسی وقت میں اٹھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پرانے تعلقات ان کے تھے، دوستی پہلے سے تھی،
کیونکہ جس محلے میں حضرت ابوبکر رہتے تھے اسی محلے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مکان تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شادی کے بعد حضرت خدیجہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہنے کی وجہ سے ملاقاتیں تھیں. آپ کی بارگاہ میں آنے سے قبل طبیعت آپ کے مزاج ملتا جلتا تھا. اصل نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شراب باز روایتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بت زمانے جاہلیت میں صدیق اکبر کی طبیعت میں بھی یہ عادتیں تھیں. تو ایسے ہم مزاج لوگوں کی دوستی بھی جلدی ہوتی. حضرت ابوبکر اسلام کی دعوت شروع ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انسیت اور جاتے تھے، مل بیٹھ کر باتیں کرتے تھے. حضرت ابوبکر خود پر